बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये चरण खालिस कुरान व सुन्नत की रोशनी में इस्लामी बयानात, ईमान अफरोज वाक़यात और अल्लाह की अजीम निशानियों को आसान और दिलनशीन अंदाज में पेश करता है। हमारा मकसद ईमान को मजबूत करना, दिलों को अल्लाह की तरफ लौटाना और आखिरत की तैयारी का एहसास दिलाना है। अगर आप भी हक की बात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेकी फैलाने में हमारा साथ दें। तो प्यारे दोस्तों, ये बयान अल्लाह ताला की अजीम निशानियों पर मबनी है जो हमें कायनात, जमीन, आसमान और इंसान और कुदरत की हर पहलू में नजर आती है। ये बयान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत बेमिसाल है। हर सांस, हर धड़कन, हर लम्हा अल्लाह की निशानी है। जो गौर फिक्र करे इसके लिए ईमान के दरवाजे खुल जाते हैं। कुरान हमें बार बार गौर फिक्र की दावत देता है। ये बयान दिलों को नरम करता है और ईमान को ताज़ा करता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर बयान पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मजीद इस्लामी बयानात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदु व नस्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अजीज और मोहतरम सुनने वालों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो अगर दिल में उतर जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल दे, और वो मौजू है अल्लाह ताला की कुदरत और इसकी निशानियाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा। कुरान करीम में बार बार हमें दावत दी गई है। क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम देखते नहीं? क्या तुम सोचते नहीं? ये सवालात हमारे दिल को झंझोड़ने के लिए हैं। ये कायनात एक खुली हुई किताब है मेरे बहन भाइयों। ये कायनात कोई इत्तेफाक नहीं। ये आसमान, ये जमीन, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये पहाड़, ये दरिया, ये हवाएं सब चीख चीख कर ऐलान कर रहे हैं हम अल्लाह की निशानियां हैं। सूरज को देखो, हर दिन मुकर्रर वक्त पर निकलता है, मुकर्रर वक्त पर डूब जाता है, ना एक लम्हे आगे ना एक लम्हे पीछे। अगर ये सब किसी इंसान के इख्तियार में होता तो क्या ये निज़ाम एक दिन भी चल पाता? जमीन पर बिखरी निशानियां, जरा जमीन को देखो। जमीन पर बारिश बरसती है और मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। इंसान अल्लाह की अजीम निशानी। और फिर अल्लाह ने इंसान को देखा करो, क्या इंसान खुद एक निशानी नहीं? एक बूंद से इंसान की तख्लीक, दिल जो बगैर रुके धड़क रहा है, आँख जो देख रही है, जबान जो बोल रही है, दिमाग जो सोच रहा है। कौन है जो दिल को हुक्म देता है रुके मत? कौन है जो सांस को चला रहा है? अगर अल्लाह एक लम्हे के लिए अपनी रहमत रोक ले तो इंसान कुछ भी नहीं। गफलत सबसे बड़ा नुकसान। अफसोस, इंसान सब कुछ देखता है लेकिन गौर नहीं करता। वो कायनात देखता है लेकिन खालिक को भूल जाता है। वो नेमतें इस्तेमाल करता है लेकिन नेमत देने वाले को याद नहीं करता। यही गफलत इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। निशानियाँ किसके लिए? अल्लाह की निशानियाँ उनके लिए नहीं जो आंखें बंद कर लें, बल्कि उनके लिए है जो दिल खोल कर सोचें, जो ये समझ जाएं कि ये दुनिया फानी है, असल जिंदगी आखिरत की है और हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है। तो मेरे बहन भाइयों, उंगलियों के पोरों में अल्लाह की निशानी। दुनिया के तमाम इंसानों के पोरों को अलग अलग बनाया। दुनिया में 15 खरब इंसान रहते हैं तो सबकी उंगलियों के पोरों की निशान अलहदा अलहदा अल्लाह ने बनाए। अगर इन उंगलियों को पोरों की खाल उतार दी जाए तो फिर ये पूरे वही मखसूस निशान लेकर पैदा होंगे। ये फिंगरप्रिंट किसी भी मेल नहीं खाते होंगे। इसीलिए अल्लाह कह रहा है, क्यों नहीं मैं तुम्हें उठाऊंगा, नहीं तो मैं तेरी उंगलियों के पोरे भी तेरे ही वापस करूंगा। तू मिलाकर देख लेना, तेरा ही होगा, किसी और का पोरा नहीं हो सकता। पिछली सदी में ये इल्म खुलकर सामने आया कि दुनिया के हर इंसान के उंगलियों के हर रंग अलहदा अलहदा होते हैं। हर फल पर फरिश्ता मुकर्रर है। दुनिया में हर चीज एक ही निज़ाम के तहत चल रही है। एक एक दाने पर, एक एक फल पर फरिश्ता मुतय्यन है कि इस फल को फला खाएगा, कि हर फल पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। इसीलिए किसी ने कहा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक आदमी रेहड़ी पर खड़ा फल ले रहा है। एक फल उठाया, उसे थैली में डाला, दूसरा उठाया, उसे वापस रख दिया। क्यों? फरिश्ते ने दिल में डाला कि ये फल अच्छा नहीं, दूसरा उठाओ, क्योंकि इसमें इसका नाम ही नहीं लिखा। छोड़ इसको, ये तेरा नहीं है। अब ये फल घर में गया, इसके हर हर टुकड़े पर फरिश्ता मुतय्यन है। इसके छिलकों पर चोटियों तक का नाम मौजूद है। इसकी गुठली फला बकरी खाएगी, किस पर जरासीम का नाम है, किस पर मच्छर का नाम है। जिन चोटियों का यहाँ से रिज़्क लेना है, इनको अल्लाह ने खुशबू पहुँचाई। वो चलती हुई आई, ये रेंगते हुए, वो उड़ते हुए, वो चलते हुए। 5 आदमियों ने इस रोटी को खाया, वो नवाले इनके पेट में गए। तब फरिश्ता वापस होते हैं। ये मेरे रब का अनोखा, बड़ी ही शान वाला और कुदरत वाला निज़ाम, जिसका इंसानी सोच इहाता भी नहीं कर सकती। अंदाज़ा लगाएं, एक छोटी सी शहद की मक्खी 30,000 अंडे देती है। क्या निशानियाँ कुदरत ने बखेर दी है। खुराक की नाली और फरिश्ता, एक हवा का, एक पानी का और एक रोटी का रास्ता। वहाँ भी फरिश्ते को बिठाया हुआ है कि देख, ये नवाला हवा के रास्ते में ना जाने पाए और मेरा महबूब बंदा चाहे नाफरमान इन सही मंड ना जाए। ये है हमारे करीम अल्लाह, जिसकी दिन रात हम खाते
ہیں اور اسی کو ناراض کرتے ہیں۔ گوبر سے دودھ کا نکلنا اللہ کی نشانی، گائے نے بھوسا بھی کھایا، چارہ بھی کھایا، پانی بھی پیا، تینوں کو اللہ نے اکٹھا کیا، اب وہ آپس میں مل کر ایک جزو بن گئے، اور اب یہی تینوں چیزیں ساری دنیا کی بڑی سی مشین میں ڈالو، کوئی بڑے سے بڑا بھی ایک قطرہ دودھ میں اس میں سے نہیں نکال سکتا، مگر قربان جائیں اس مہربان آقا پر۔ وہ کہتا ہے میں ہوں تمہارا رب جو ناپاک گوبر اور خون کے بیچ سے تمہارے لیے صاف ستھرا دودھ نکالتا ہوں۔ پانی کا قطرہ موتی کیسے بنا؟ اللہ کی ذات بے مثال ہے، بکتا ہے وہ تن تنہا، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ اس نے پانی میں سیپی کو بنایا، پھر اس سیپی میں پانی کے قطروں کو ڈالا، پھر اس کے منہ کو بند کیا اور اسے سمندر کی تہہ میں پہنچایا، پھر اسی پانی کا قطرہ خوبصورت موتی کی شکل دی اپنی قدرت سے، پھر تم میں حسن پرستی کو رکھا، تم تہہ میں گئے، ان سیپیوں کو نکالا، ان میں سے موتیوں کو نکالا، پھر وہ گلے کا ہار بنے گا، سر کا تاج بنے گا یا انگوٹھی کا نگینہ بنے گا۔ یہ سب نظام اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، مچھلی جال میں اللہ کے حکم سے آتی ہے، مچھلی پاگل نہیں ہے کہ جال میں آ جائے، یہ تو اللہ کا پورا نظام ہے جو اس کے متعین کردہ فرشتے مچھلیوں کو گھیر کر جال میں لے کر آتے ہیں۔ ہر مچھلی پر کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہیرا کیسے بنتا ہے؟ کوئلے کو چمک دے کر اس کو ہیرا بنایا، پتھر کو چمک دے کر اس کو زمرد اور یاقوت بنایا، اور دھاتوں کو صاف کر کے سونا اور چاندی بنا دی۔ یہ سب اس نے اکیلے تنہا کیا، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑی۔ اس نے کن کہا تو پتھر ہیرا بن گیا، دھات سونا بن گئی۔ یہ سب اس کا نظام ہے جس کی کھا کر ہم اس کو ناراض کرتے ہیں۔ بلی کا بچہ اللہ کی نشانی۔ انسان اپنا علم پیدائشی طور پر لے کر نہیں آتا، باقی مخلوق کی پیدائش عالم ہوتی ہے۔ ہم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، باہر آتے ہیں تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ مرغی کا بچہ 21 دن ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، باہر نکلتے ہیں وہ دانہ چگتے ہیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ نہ اماں سے پوچھتا ہے مجھے سکھاؤ، نہ ابا سے کہتا ہے، نہ اماں سکھاتی ہے، نہ ابا سکھاتا ہے، نہ اسے یہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نکلتے ہی اپنے نفع نقصان اور ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ وہ پہچانتا ہے۔ چوہا اللہ کی نشانی۔ چوہا ماں کے پیٹ سے نکلا، پہلے دن ہے، اسے بلی نظر آئی تو الٹے پاؤں واپس۔ یہ علم اس کو کس نے دیا؟ ماں نے تو سکھایا نہیں، باپ نے تو نکالا نہیں، ماں کو تو وقت ہی نہیں ملا سکھانے کا۔ ہمارے بچے آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں، جلتے دودھ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ یہاں بلی کے بچے کو دیوار پر بٹھا دو، 5 گھنٹے بھی بیٹھا رہے تو گرتا نہیں، ایسا توازن برقرار ہے۔ 6 فٹ کے بستر کے بیچ میں بچے کو ہم لٹاتے ہیں، کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے۔ انسان جاہل ہے، اس کی مخلوق عالم ہے، جانتی ہے۔ ایل نامی مچھلی اللہ کی نشانی۔ سمندر میں ایک مچھلی ہے جس کا نام ایل ہے، انڈا دینے کا ایک خاص موسم ہے اور 7 سمندر پار ایک مخصوص حصہ ہے جہاں وہ انڈے دے سکتی ہے، دوسری جگہ وہ انڈا ضائع ہو جاتا ہے، اس سے بچہ نہیں نکلتا۔ اب یہ مچھلی ہزاروں کلومیٹر کا سفر ملے کے جزیرہ برمودا میں انڈا دینے جاتی ہے۔ یہ جنوبی امریکہ میں ہے، کراچی کے ساحل کی ایل مچھلی جنوبی امریکہ کے جزیرہ میں انڈا دیتی ہے۔ یہ کتنا لمبا سفر ہے، اس سارے سمندر میں اس مچھلی کا رہبر کوئی نہیں، وہ اندھیرے پانیوں میں چلتے چلتے سیدھی وہاں پہنچتی ہے۔ ہم تو دن میں چھوٹی چھوٹی گلیاں بھول جاتے ہیں، وہاں جا کر انڈے دے کر آ جاتی ہے اور انڈوں پر عرش والا نظر ڈالتا رہتا ہے، وہ پرواں چڑھتے ہیں، پھٹتے ہیں۔ ان بچوں کی غذا وہاں کوئی نہیں، وہاں زندہ نہیں رہ سکتے، ان کو وہاں کا موسم چاہیے جہاں سے ان کی ماں آتی ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ میری اماں کہاں سے آئی، اگر وہ کراچی کے ساحل کی مچھلی افریقہ چلی گئی تو اس پانی میں بھی مر جائے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو وہ رب جس نے ہر چیز کو اپنے صفت خالص سے پیدا کیا، پھر اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اب یہ مچھلی چلتی ہے اور 10,000 بار کلومیٹر کا سفر طے کر کے سیدھی کراچی کے ساحل پر پہنچتی ہے۔ سمندر کے ماہرین نے تحقیق کی، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ برمود اسے چلنے والی مچھلی اپنے ٹھکانے سے بھٹک گئی ہو۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں سمندر کے پانی کو میٹھا کر دیتا تو میٹھا پانی بدبودار ہو جاتا، تو اس میں گندگی اور تگنگ پیدا ہو جاتا، اور پھر جو ہوا چلتی تو سارا جہاں بدبودار ہو جاتا۔ تھوڑا پانی بدبودار ہوتا ہے تو پاس سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر 7 سمندر کا پانی بدبودار ہو جاتا تو یہی پانی بطور عذاب ہمارے لیے کافی تھا، جہاں اس کی بدبو پہنچتی لوگ مرتے چلے جاتے۔ اللہ نے اس کو کڑوا کر دیا، اس میں نمک
ڈالا، نمک کیسے ڈالا؟ اگر اللہ ہمیں کہتا کہ نمک ڈالنا تمہاری ضرورت ہے تو سارے پٹھان ہندی سندھی کیوڑا کے نمک کی کان پر پہنچتے ہوتے اور اپنے اپنے ٹرالر میں نمک بھر رہے ہوتے۔ نمک بھرنے کے لیے پھر روزانہ لائنیں لگانی پڑتی، چلو بھائی اب سندھ کی باری ہے، چلو بھائی اب پنجاب کی باری ہے، چلو اب بلوچستان کی باری ہے، چلو بھائی اب سرحد کی باری ہے۔ اب سب کے سب سمندر میں نمک ڈال رہے ہوتے تو میرے اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو جنوب کی طرف نیچے، شمال کی طرف اوپر کر دیا۔ شمال کی طرف پہاڑ بنائے، جنوب کی طرف سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، راستے بنائے، برف کو بنایا، ان کو پگھلا کر ندی نالوں کی شکل میں بہایا اور دریا بنائے اور دریاؤں کو ٹرالے بنائے جو زمین کے نمک کو چوستے جاتے ہیں اور ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ پھر یہ نمک دریاؤں کے ذریعے سمندر میں چلتا جاتا گرتا جاتا ہے۔ ایک دریا روزانہ ہزاروں لاکھوں ٹن نمک سمندر میں ڈال دیتا ہے تو سمندر کا پانی صحیح رہتا ہے۔ پھر اس پانی کو بخارات کی شکل میں اللہ اٹھاتا ہے اور بادلوں میں ٹھنڈا کرتا ہے، پھر اس پانی کو بارش کی شکل میں برساتا ہے، پھر اسی پانی کو زمین میں لے جاتا ہے اور زمین کو اسپنج کی شکل میں بناتا ہے۔ پھر زمین کے نیچے اللہ نے پلٹیوں کو بنایا ہے کہ پانی اس سے نیچے جا نہیں سکتا۔ پھر گویا کہ زمین کے اوپر حصے کو اللہ نے پانی کی ٹینکی کے طور پر بنایا ہے، جبکہ نیچے کھلا ہی کھلا ہے۔ اگر یہ پلیٹ نہ ہوتی تو سارا پانی زمین کے نیچے ہی نیچے چلا جاتا اور ہم سوراخ ہی کرتے رہ جاتے۔ تو اللہ نے زمین کو اسپنج کی طرح بنایا اور ہمیں کنویں کھودنے کا حکم دیا اور ایک پانی کا شکر ادا کرنا چاہیے تو ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھلو پھول اللہ کی نشانی، یہ پھل ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ مجھے اللہ نے تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ ارے بدبخت تو مجھے کھا کر اپنا سر سجدے میں تو رکھ دے۔ وہ وقت گیا چار کھا رکھا، ایک ٹائم پانی پی کر دودھ دینے کو تیار، سر سے لے کر پاؤں تک تیری چاہت پر قربان، مگر تو دن رات اسی کی کھا کر اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ سورج کو چراغ بنایا، چاند کو لالٹین بنایا، تاروں کو موسم بتیاں بنایا، آسمان کو خوبصورت بنایا، اس میں تاروں کو سجایا تاکہ اندھیری رات میں اس کو دیکھ کر تجھے خوشی محسوس ہو، تجھے ڈر نہ لگے۔ آپ سوچیں اللہ کو ستارے بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ تم ستاروں کو چمکتا دیکھو، چاند کو مسکراتا دیکھو تو تم بے اختیار پکار اٹھو، اے میرے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، مجھے دوزخ سے آگ سے بچا لے، میرے رب مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ پہاڑ اللہ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں نے پہاڑ بنائے، دنیا جہاں کے پہاڑ بنائے۔ یہ پہاڑ کس کے لیے بنائے کہ میں اگر یہ پہاڑ نہ بناتا تو زمین کبھی دائیں ہلتی کبھی بائیں ہلتی، نہ گھر بنتے، نہ سڑکیں بنتی، نہ اسکول بنتے، نہ اسپتال بنتے، نہ مسجد بنتی، نہ خانقاہ بنتے، نہ مدرسے بنتے۔ تھوڑا سا زمین ہلتی تو تمہاری عمارتیں گر جاتی ہیں، کیونکہ زمین تو پانی پر بچھی ہے، 3 حصہ پانی اس کے اوپر، 1 حصہ زمین کو اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اور پھر اس پر پہاڑ کو کیوں رکھا؟ قرآن کہتا ہے میں نے تو پہاڑ کو بطور کیل گاڑا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتائی۔ آج ایسے کیمرے ہیں جنہوں نے نیچے سے فوٹو لیے ہیں جس سے پتا چلتا ہے پہاڑ کیل کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں تاکہ زمین پانی پر ہل نہ سکے۔ تو اب تم بتاؤ جس کی اتنی بڑی نعمت بنائی۔ اسی طرح انسانی جسم اللہ کی نشانی، انسان کے جسم میں 10 کروڑ خرب خلیے ہیں، یعنی اینٹیں ہیں۔ اب یہ اینٹ گل بھی جاتی ہے، مر جاتی ہے، پھر اس میں اینٹیں بنانے کا کارخانہ ہے۔ یہ جب کوئی اینٹ ختم ہو جاتی ہے تو نئی اینٹ کھلیا خود بخود بن جاتی ہے۔ یہ رگ بند ہو رہی ہے، یہ کھل رہی ہے، ادھر خون پہنچتا ہے، یہ زخم ہو گیا، اس کو بھرنا ہے۔ چلو بھائی کھلیے کی ٹیم روزانہ ہوتی ہے اسے بھرنے کے لیے۔ کان، زبان، اللہ کی قدرت، سوچو تو صحیح، یہ کان جو کہ گوشت کا لوتھڑا ہے یہ سنتا کیسے ہے؟ یہ زبان گوشت کا لوتھڑا ہے یہ بولتا کیسے ہے؟ اس میں سے آواز کس طرح نکلتی ہے؟ میرا وجود بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ یہ آنکھ گوشت سے بنی ہے، اس میں سے مختلف رنگ دکھائی کیسے دیتے ہیں؟ یہ گوشت کا ہاتھ حرکت کیسے کرتا ہے؟ پتلی سی ٹانگ پر بھاری جسم کس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ گرتا ہی نہیں؟ ان ٹانگوں پر بے ڈول جسم کا وزن لا دو پھر بھی تو یہ وجود گرتا نہیں ہے۔ دنیا والے سب بے وفا ہیں، صرف اللہ کی ذات وفا ہے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں۔ زمانہ بہت عجیب آ رہا ہے، لوٹو اللہ کی طرف جو تم سے پیار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے بندو تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی محبت بھی فانی، اس کا محبوب بھی فانی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی باقی، اس کا محبوب بھی باقی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں میرا یہ پیغام ہے کہ یہ بیان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت سے ہے، کچھ بھی بے مقصد نہیں۔ ایمان کو بار بار تازہ کرنے کی ضرورت ہے، کائنات ہمیں اللہ کی طرف بلا رہی ہے۔ آؤ آج عہد کریں، ہم غور کریں گے، ہم شکر ادا کریں گے اور ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ تو اس بیان کے اختتام میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی نشانیوں سے سبق لینے
لینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نشانیوں سے سبق لینے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے، ہمیں اپنی پہچان عطا فرما اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے عزیزو، اگر بیان پسند آیا تو لائک اور شیئر کریں، مزید اسلامی بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔